बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में खुश आमदीद कहता हूँ और इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान की आज कौम के साथ एक नशिस्त हुई जिसमें लोगों ने पूरी दुनिया से सवालात भेजे। अब लोग ऑब्वियसली जिस तरह हुकूमत की परफॉर्मेंस देख रहे होते हैं उस पर बात करते हैं, जहाँ जहाँ पे वो समझते हैं कि हुकूमत वक्त की तवज्जो दिलवानी चाहिए उसके हवाले से बात होती है। एक डायरेक्ट राब्ता है। इससे पहले भी खुली कचहरियां होती रही और पता नहीं किसी ना किसी लेवल पे होता रहा, लेकिन इतना ऑर्गेनाइज्ड इससे पहले नहीं हुआ। एक नशिस्त जिसपे इमरान खान साहब कौम से बाकायदा डायरेक्टली सवाल कर रहे हैं, कोई पर्चियां नहीं लिखी गई, कोई लिखे हुए सवालात नहीं थे, कोई लिखे हुए जवाबात नहीं थे और किसी से पूछ नहीं रहे थे कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। तो ये हमें एक नजर आई बात इस तकरीर में, इसे तकरीर कहें जवाबात कहें, इस नशिस्त को उन्होंने बहुत सारे पैगामात भेज दिए हैं। माफियाज के लिए भी पैगाम था, अदालतों के लिए भी पैगाम था, पाकिस्तान की के इदारों के लिए भी पैगाम था, अपोजिशन के लिए भी पैगाम था, हाउस ऑफ शरीफ के लिए भी पैगाम था, यानी सब लोगों के लिए उन्होंने पैगामात भेजे हैं। अब ये पैगामात क्या थे, निज़ाम के हवाले से भी पैगामात क्या थे, वन बाय वन इस पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले राय साहब, उन्होंने हाउस ऑफ शरीफ का जिक्र किया। वो ये कहते हैं कि मुल्क के अंदर आप 1 रुपए की भी चोरी करें तो बाहर मुहज़्ज़ब दुनिया में तो राय साहब इसका हिसाब देना पड़ता है, लेकिन यहां पर अरबों रुपए अकाउंट्स में आते हैं, सबूत मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद अदालतें बेबस हैं, या निज़ाम की वजह से बेबस हैं, या सिस्टम ऐसा है कि इसे आगे नहीं चलने देता। उन्होंने अदालतों से अपील की है कि खुदारा इसे डे टू डे की बुनियाद के ऊपर चलाया जाए, और अब फिर रिफॉर्म्स के हवाले से भी पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ की हुकूमत बड़े स्टेप्स उठाने जा रही है। जी राय साहब। देखें हाशमी साहब, 5 अहम पैगामात प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इस लाइव कॉल सेशन के दौरान दिए, और ये पांचों जो पैगामात थे ये पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से इंतहाई अहम थे, इंतहाई मानी खेज थे, और आप कह सकते हैं कि बड़ा ही कलीदी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने फैसला किया कि इतनी लाउडली एंड क्लियरली प्राइम मिनिस्टर ने ये पैगामात दिए और इनके लिए अल्फाज चबाए नहीं। हाउस ऑफ शरीफ की बात करते हैं, लेकिन जो एक मुबैना डील हाउस ऑफ शरीफ से ही हो रही है, पहले उसके मुतल्लिक बात करते हैं कि उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का क्या पैगाम था, जिसको शायद कम लोगों ने बिटवीन द लाइंस रीड किया है। लेकिन चूंकि हम सहाफ़ी हैं और सहाफ़ी के लिए एक सेंस जो होती है और एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है नोज़ फॉर न्यूज़, यानी सहाफ़ी जो है वो जहाँ से उसको खबर की खुशबू बू वो सूंघ लेता है। तो बिटवीन द लाइंस प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो मियां नवाज शरीफ के साथ, शहबाज शरीफ के साथ और शरीफ फैमिली के साथ मुबैना डील की इतलात आ रही हैं, उस पर एक बड़ा सख्त पैगाम भेजा है, और इस पैगाम को समझने की ज़रूरत है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए उनको भी बड़े गौर से सुनने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने यह कहा कि साबिक सदर परवेज मुशर्रफ ने नून लीग और पीपल्स पार्टी को एनआरओ देकर इस कौम से गद्दारी की। लाइव टीवी सेशन पर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कह रहे हैं कि परवेज मुशर्रफ ने नून लीग और पीपल्स पार्टी को एनआरओ देकर, उनको डील देकर, उनके साथ मफाहमत करके इस मुल्क के साथ गद्दारी की और आवाम के साथ गद्दारी की, आवाम को धोखा दिया, और आज जो हमारे मसाइल हैं उन मसाइल के जिम्मेदार परवेज मुशर्रफ भी हैं, जिनकी वजह से इन दोनों जमातों को रिलीफ मिला। ठीक है, राजा वो खुद भी कहते हैं, मुशर्रफ साहब खुद भी कहते हैं कि मेरी गलती है सबसे बड़ी इनको डील देना। जी। अब वो मुशर्रफ साहब तो आप तो डील नहीं दे सकते ना किसी और को। मुशर्रफ साहब ने तो जो डील देनी थी वो दे दी, लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ये कह रहे हैं कि डील देना इनको कौम से गद्दारी है और कौम से धोखा है। तो ये पैगाम वो किसको दे रहे हैं इस वक्त? हम अपने व्यूअर से पूछते हैं, आप भी हमें बताएं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो ये पैगाम दे रहे हैं, ये अब किसको पैगाम पहुंचा रहे हैं कि शरीफ खानदान को अगर कोई डील दी गई या आसिफ अली जरदारी के साथ कोई समझौता किया गया, या इस वक्त जो डील की इतलात आ रही हैं, तो डील कौन दे सकता है पाकिस्तान के अंदर? जाहिर है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान तो ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं इसी लाइव सेशन के दौरान। वो ये कह रहे हैं कि अगर मैंने इनको डील दी, मैंने इनको एनआरओ दिया, तो मैं अल्लाह से गद्दारी करूंगा, इस कौम से गद्दारी करूंगा, अपनी ज़ात से गद्दारी करूंगा। ये अल्फाज उन्होंने लाइव सेशन में इस्तेमाल किए हैं हाशमी साहब। बिल्कुल ऐसे।
تو سر اس ایسے کا ہی ہے. مطلب یہ ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو پیغام دے رہے ہیں کہ یہ جو اطلاعات آ رہی ہیں ڈیل کے حوالے سے، اگر یہ ڈیل آپ نے دی اور اگر اس قسم کا کوئی سمجھوتا ہوا تو یہ اس قوم کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوگا، اور ساتھ ہی وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر اس قسم کی کوئی ڈیل ہوئی تو میں مزاحمت بھی کروں گا. تو بٹوین دی لائن میسج یہ ہے کہ شہباز شریف کے رابطوں کے متعلق جو اطلاعات ہیں وہ ظاہر ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان تک بھی پہنچ رہی ہیں. اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ پرائم منسٹر کے پاس کوئی یہ اطلاع پہنچ رہی ہے کہ کوئی ڈیل ہو رہی ہے اور اسٹیبلشمنٹ نے بھی کوئی گرین سگنل دے دیا ہے. لیکن اس معاملے پر بھی تو حکومت کو تشویش ہوگی نا کہ شہباز شریف کو ایکسیس ہی کیوں دی جا رہی ہے اسٹیبلشمنٹ تک. یہ ایکسیس بھی نہیں ملنی چاہیے شہباز شریف کو. شہباز شریف نے ایسا کیا کام کیا اس ملک کے قوم کے لیے اور فوج کے لیے اور ریاست کے لیے کہ ان کو اسٹیبلشمنٹ تک ایکسیس حاصل ہو خصوصی قسم کی. تو پرائم منسٹر عمران خان نے سابق صدر پرویز مشرف کا حوالہ دے کر بار بار لائیو سیشن میں جو ڈیل کا ذکر کیا اور این آر او کا ذکر کیا وہ اسی کانٹیکس میں کیا. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو دو خاندان ہیں انہوں نے مجھے بڑا بلیک میل کیا، بہت ان کی کوشش رہی کہ مجھ سے این آر او لے لیں، میں ان کے ساتھ سمجھوتا کر لوں، لیکن میں ان کے ساتھ سمجھوتا نہیں کروں گا. اور اگر ایک کالر نے سوال کر لیا کہ لانگ مارچ ہو رہا ہے، کیا لانگ مارچ کے دوران لوگ نکلیں گے، عوام باہر آئیں گے، تو انہوں نے کہا کہ اول تو لوگ باہر نہیں نکلیں گے، ان کے پاس کوئی کاز نہیں ہے. میں نے 4 مرتبہ مینار پاکستان بھرا تھا اور ظاہر ہے کہ سب کو پتا ہے کہ تاریخی جلسے کیے تھے وزیر اعظم عمران خان جب اپوزیشن میں تھے تو تحریک انصاف نے، لیکن ان کی 11 جماعتیں ملا کر بھی ایک مینار پاکستان کو نہیں بھر سکیں، اور ہم سب جانتے ہیں کہ اس کا 1/4 حصہ بھی نہیں بھرا جا سکا تھا مینار پاکستان کا وہ جلسہ جس کو پی ڈی ایم نے آر یا پار کا جلسہ قرار دیا تھا. تو ایک تو پرائم منسٹر نے کہا کہ ان کے ساتھ لوگ کوئی نکلیں گے نہیں. دوسرا بہت خطرناک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کارڈ پرائم منسٹر کا یہ تھا کہ اگر مجھے نکالا بھی گیا، لفظ ان کے یہ تھے کہ میں اگر حکومت سے باہر چلا بھی گیا تو میں زیادہ خطرناک ثابت ہوں گا. حکومت میں رہتے ہوئے میں ان کے لیے اتنا خطرناک نہیں ہوں جتنا میں اپوزیشن میں ثابت ہوں گا، کیونکہ ان کے خلاف عوام میں ایک لاوا پک رہا ہے اور عوام ان کی کرپشن کے حوالے سے جس قسم کے زچ ہیں شریف فیملی سے اور زرداری فیملی سے، تو اس لاوے کو صرف موبلائز کرنے کی ضرورت ہے، چینلائز کرنے کی ضرورت ہے، اور میں ان کو موبلائز کروں گا. تو یہ بھی ایک پیغام تھا کہ اگر مجھے کسی غیر قانونی اور غیر آئینی طریقے سے نکالا گیا تو میں کس لیول کی مزاحمت کروں گا اور کس لیول کی ملک گیر تحریک چلاؤں گا. تو اس کے اندر ایک تو سیاسی حلقوں کے لیے پیغام ہے، شہباز شریف کے لیے، آصف علی زرداری کے لیے، میاں نواز شریف کے لیے، لیکن اس میں ایک اہم حلقوں کے لیے بھی پیغام ہے کہ اگر کوئی ایسا موو ہوا کہ میں غیر آئینی طریقے سے، غیر قانونی طریقے سے نکالا گیا، تو پھر یہ نہیں ہے کہ میں خاموش ہو کر بیٹھ جاؤں گا. سب جانتے ہیں پرائم منسٹر عمران خان کی جو فائٹنگ سپرٹ ہے، سب جانتے ہیں پرائم منسٹر عمران خان کا جو 126 دن کا دھرنا لوگوں نے دیکھا. پرائم منسٹر عمران خان نے اسکریچ سے یہ پارٹی کھڑی کی. 26 سال 27 سال لوگ ہنستے رہے کہ یہ جو عمران خان ہے یہ کبھی بھی مین سٹریم پالیٹکس میں کامیاب نہیں ہو سکتے. لیکن سب نے پھر دیکھا کہ پرائم منسٹر بھی بن گئے، وہ 4 سال حکومت بھی چلا لی، اور اب پرائم منسٹر عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ میری حکومت کو غیر قانونی طریقے سے نکالا گیا اور مجھے اگر غیر قانونی طریقے سے رخصت کیا گیا تو میں مزاحمت کروں گا. اب آ جائیں ہاؤس آف شریف کی جانب. ہاؤس آف شریف میں پہلے شہباز شریف کا جو انہوں نے ذکر کیا اس میں دیکھیں انہوں نے بالکل کسی لگی لپٹی کے بغیر یہ کہا کہ شہباز شریف ایک قومی مجرم ہے. ہیں کا لفظ تو میں استعمال کر رہا ہوں، آپ استعمال کر رہے ہیں، ظاہر ہے میڈیا ہے. پرائم منسٹر نے تو لفظ استعمال کیا ہے کا، صیغہ واحد، کہ شہباز شریف قومی مجرم ہے. اس کے بیٹے کے اوپر الزامات ثابت ہو چکے ہیں، ان کے اکاؤنٹس میں 16 ارب روپے کی جعلی ٹرانزیکشنز ہوئیں، ان کے چپڑاسیوں کے اکاؤنٹس میں کروڑوں روپے آتے رہے. اور شہباز شریف سے جب پوچھا جائے کہ آپ ان ٹرانزیکشنز کا جواب دیں تو بجائے اس کے کہ وہ ان ٹرانزیکشنز کا جواب دیں وہ یہ کہتے ہیں میرے بیٹے سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں سلمان شہباز سے پوچھیں. اپنے داماد کو بھی فرار کروایا ہوا ہے اور خود اپنے بیٹے کو بھی فرار کروایا ہوا ہے. اس کانٹیکسٹ میں انہوں نے عدالتوں سے کہا کہ اتنے ٹھوس شواہد موجود ہیں لیکن پھر بھی شہباز شریف کو عبوری ضمانت مل جاتی ہے. تو رحم کا لفظ انہوں نے استعمال کیا کہ یہ عدالتیں اس نظام پر اور اس ملک پر رحم کریں اور اس طرح کے جو کیسز ہیں ان کو ڈیلی بنیاد پر سنیں، ڈے ٹو ڈے ان کی ہیرنگ ہو اور ان کو انجام تک پہنچائیں. اور بالکل ویلڈ پوائنٹ ہے
آپ امیجن کریں کہ کسی عام شخص پر اس قسم کا الزام ہوتا، یہ تو 16 ارب روپے کی چوری ہے، 16 ارب روپے کا فراڈ ہے، 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ ہے، 7 والیومز پر مشتمل چالان ایف آئی اے نے جمع کرا دیا ہے۔ ادھر کوئی غریب آدمی، عام آدمی 1600 روپے کا فراڈ کرے تو آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ پولیس اس کی کس طریقے سے چھترول کرتی ہے۔ اگلے دن جب اس کو عدالت میں پیش کیا جاتا ہے ریمانڈ کے لیے تو وہ چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہوتا ہاشمی صاحب۔ لیکن آپ دیکھ لیں کہ ان کے ساتھ کتنا وی آئی پی ٹریٹمنٹ ہے، عدالتیں ان کو ریلیف بھی دے دیتی ہیں، پھر اگر ان کو کوئی 2-4 مہینے کے لیے جیل بھی جانا پڑے، وی آئی پی قسم کی ان کی جیل ہوتی ہے، گھروں سے 7-7 8-8 اقسام کے کھانے ہوتے ہیں، بہترین قسم کے بیڈز ان کے وہاں پہ لگے ہوتے ہیں، ایئر کنڈیشنر لگے ہوتے ہیں، 2-3 مشقتی مل جاتے ہیں۔ تو یہ وہ نظام ہے، نظام کا مکروہ چہرہ جس کی جانب پرائم منسٹر عمران خان اشارہ کر رہے تھے، اور شہباز شریف کو انہوں نے یہ بھی کہا، آپ یہ دیکھیں بڑے انٹرسٹنگ الفاظ ہیں، پرائم منسٹر نے بڑے نپے تلے الفاظ استعمال کیے۔ انہوں نے کہا شہباز شریف 1.5 گھنٹہ تقریر کرتا ہے، اگین کرتا ہے کہ لفظ انہوں نے استعمال کیا قومی اسمبلی میں، لیکن یہ جو ان کی تقریر ہوتی ہے شہباز شریف کی، یہ اصل میں جاب اپلیکیشن ہوتی ہے۔ یہ پرائم منسٹر عمران خان نے لائیو سیشن میں کہا، اور جاب اپلیکیشن کس کے لیے ہوتی ہے، کہاں جاب اپلیکیشن دیتے ہیں شہباز شریف؟ پرائم منسٹر عمران خان کے پاس اپنی اطلاعات ہیں نا، ظاہر ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیز ان کو رپورٹ کرتی ہیں، تو ان کا تاثر یہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کو جاب اپلیکیشن دیتے ہیں، ان کی خوشامد کرتے ہیں، ان کو پیغامات دیتے ہیں کہ عمران خان کو رخصت کرو اور مجھے لے کے آؤ، میرے خاندان کو لے کے آؤ، یعنی وہی خاندان مسلط کر دو پاکستان کے اوپر جو اس سے پہلے 3 مرتبہ پاکستان کے اوپر مسلط رہا اور پاکستان کو کس حالات تک پہنچایا۔ وہ سارے چیلنجز جو پرائم منسٹر کی حکومت کو ملے تھے وہ انہوں نے گنوائے بھی، اور پھر انہوں نے کہا کہ مجھے لوگ کہتے ہیں کہ شہباز شریف کے ساتھ آپ بیٹھتے نہیں ہیں اپوزیشن لیڈر کے ساتھ، تو ظاہر ہے کہ اپوزیشن لیڈر تو بڑا ایک زبردست بڑا باوقار عہدہ ہونا چاہیے، لیکن اگر شہباز شریف جن کے اوپر اس قسم کے کرپشن کے الزامات ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اگر تو میں شہباز شریف کے ساتھ بیٹھ جاؤں تو اس ملک میں تو کرپشن کی تعریف، کرپشن کا معیار ہی بدل جائے گا۔ اس کا مطلب تو یہ ہوگا کہ کرپشن کوئی بری چیز نہیں ہے، کرپٹ ہونا کوئی بری چیز نہیں ہے۔ ایک کرپٹ شخص جس کے اوپر 16 ارب روپے کے فراڈ کا الزام ہے، جو اس فراڈ کے متعلق جواب دینے کے بجائے مخصوص عدالتوں سے مخصوص حالات میں ریلیف مل رہا ہے، اس کے ساتھ پرائم منسٹر بیٹھ جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنی بڑی کرپشن کرنے کے باوجود بھی آپ اتنے عزت دار ہیں، اتنے قابل احترام ہیں کہ پرائم منسٹر آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا مختلف معاملات پر مشاورت کر رہا ہے، تو معاشرے کو کیا میسج جائے گا؟ یہ اس معاشرے کے لوگوں کو، عوام کو یہ سمجھنی چاہیے، یہ بڑی جو بات ہے پرائم منسٹر عمران خان کی، اس کو سمجھنے کے لیے بڑا ڈیپ انٹلیکٹ چاہیے کہ میسج کیا جائے گا معاشرے کے اندر۔ کرپشن کو جب برا ہی نہ سمجھا جائے، سوئٹزرلینڈ کی انہوں نے مثال دی کہ جہاں قانون کی عملداری ہے، کہ جس معاشرے میں کرپشن کو، لا قانونیت کو برا نہ سمجھا جائے، وہ معاشرہ تباہی سے نہیں بچ سکتا۔ وہاں پھر یہ ہوتا ہے کہ کرپشن ہے، غیر قانونی کام ہے، اس کو ایک معمول کا کام سمجھ لیا جاتا ہے، یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ یہ کوئی بری چیز نہیں ہے۔ تو پرائم منسٹر عمران خان اس قوم کو ایجوکیٹ بھی کر رہے تھے کہ میں شہباز شریف کے ساتھ اس لیے نہیں بیٹھتا کہ پھر تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کرپشن کریں اور پرائم منسٹر کے ساتھ بیٹھ بھی جائیں، آپ کو کوئی برا نہیں سمجھے گا۔ پھر میاں نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے ہاؤس آف شریف کا آپ نے ذکر کیا، اب یہاں پہ بڑی افواہیں پھیلاتے رہتے ہیں کہ میاں نواز شریف آنا چاہ رہے ہیں، حکومت بڑی گھبرائی ہوئی ہے، کوئی ڈیل ہو گئی ہے اور میاں نواز شریف جو ہے وہ مارچ میں آ جائیں گے، پی ڈی ایم کے لانگ مارچ کو لیڈ کریں گے، اور پھر ان کے مقدمات ختم ہو جائیں گے پہلے مرحلے میں، دوسرے مرحلے میں ان کی تاحیات نہلی بھی ختم ہو جائے گی۔ تو پرائم منسٹر عمران خان نے بڑے واضح الفاظ میں بتایا کہ ہماری تو اپنی کوشش ہے کہ واپس لے کے آئیں میاں نواز شریف کو، اور ہمیں تو بڑی خوشی ہوگی کیونکہ پرائم منسٹر عمران خان تو خود کتنی ایفرٹس کر چکے ہیں، ان کی حکومت کتنی ایفرٹس کر چکی ہے، کتنے ڈوسیئر برطانوی حکومت کو بھجوائے جا چکے ہیں، برطانوی حکومت سے سفارتی سطح پر پاکستان ناراضی کا اظہار کر چکا ہے، برطانیہ سے جو ایک چارٹرڈ فلائٹ آنی تھی اس کو روک کر پاکستان احتجاج ریکارڈ کروا چکا ہے کہ ایک کنوکٹڈ مجرم جس کو پاکستان کی عدالتوں نے مجرم قرار دیا، اشتہاری قرار دیا، مفرور قرار دیا، اس کو آپ نے پناہ دے رکھی ہے۔ تو پاکستان تو اتنا پاکستانی حکومت کمیٹڈ تھی میاں نواز شریف کو واپس لانے کے لیے کہ برطانیہ کو سفارتی لیول پر بھی پیغامات بھجوائے گئے، لیکن چونکہ برطانیہ نے واپس نہیں بھجوایا تو پرائم منسٹر نے یہ کہا کہ میاں نواز شریف کو اپنی دولت عزیز ہے،
وہ شاہی محلات عزیز ہیں، وہ کبھی بھی پاکستان نہیں آئیں گے، کیونکہ ظاہر ہے کہ میاں نواز شریف کوئی انقلابی لیڈر تو نہیں ہے۔ اگر اتنے انقلابی لیڈر ہوتے تو وہ جعلی میڈیکل رپورٹس پر یہاں سے لندن نہ جاتے۔ وہ اتنے انقلابی لیڈر ہوتے تو پرویز مشرف کے دور میں پوری جو ان کی فیملی ڈیل کر کے سعودی عربیہ فرار ہو گئی تھی، اس وقت وہ فرار نہ ہوتے، کہتے کہ میں یہاں رہ کر جد و جہد کروں گا۔ تو وہ انقلابی لیڈر تو نہیں ہے، وہ کوئی انقلاب لانے کے لیے تو پاکستان نہیں آئیں گے۔ تو اس لیے پرائم منسٹر عمران خان نے میاں نواز شریف کی واپسی کے متعلق جو افواہیں پھیلائی جا رہی تھیں ان کے اوپر بھی کلیئرٹی کے ساتھ کہا کہ ہم تو خود چاہتے ہیں کہ میاں نواز شریف واپس آئیں تاکہ باقی ماندہ جو سزا ہے وہ کاٹ سکیں۔ پھر ہاشمی صاحب ایک بات ہم نے اسی پلیٹ فارم پر کی تھی، اور ہم سب جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، بڑے بڑے آفیشلز کی کالز بھی آپ کو بھی آتی ہیں، مجھے بھی آتی ہیں، پروگرام کا فیڈ بیک دیا جاتا ہے، پروگرام کے متعلق بتایا جاتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا اسی پلیٹ فارم پہ 2 دن پہلے ہم نے یہ بات کی تھی کہ جو ہمارے ٹی وی چینلز ہیں وہاں پر ایک پیپلز پارٹی کا نمائندہ بیٹھا ہوتا ہے، ایک مسلم لیگ نون کا نمائندہ بیٹھا ہوتا ہے، اور اسی طرح کبھی کبھار JUI کا نمائندہ بھی بیٹھا ہوتا ہے۔ تو 3-4 نمائندے بیٹھے ہوتے ہیں اپوزیشن کے، تحریک انصاف کا ایک نمائندہ بیٹھا ہوتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ وہ 3-4 نمائندے، ان کی ہیڈ لائنز بھی بنتی ہیں۔ تحریک انصاف کی ایک ہیڈ لائن، تو پرائم منسٹر عمران خان نے اسی لائیو سیشن میں یہ بھی کہا کہ دیکھیں ٹی وی چینلز پر 2-3 لوگ اپوزیشن کے بیٹھے ہوتے ہیں، پھر اینکرز جو ہیں وہ بھی ان کے ساتھ مل جاتے ہیں، اور تحریک انصاف کا ایک صرف بندہ ہوتا ہے وہاں پہ جو اپنی حکومت کو ڈیفینڈ کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ تو کوئی بیلنسڈ قسم کا جرنلزم نہیں ہے، اور یہ متوازن صحافت نہیں ہے۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ تنقید جو ہے یہ جمہوریت کی روح ہے، آپ مجھ پر تنقید کریں، میری حکومت پر تنقید کریں، لیکن فیک نیوز میں اور تنقید میں فرق ہے۔ ایک آن پرپس جو ہے، اس حکومت کو آپ تنقید کا نشانہ نہ بنائیں، مہنگائی ہے اس حوالے سے تنقید کا نشانہ بنانا چاہتے ہیں بنائیں، لیکن مہنگائی کے عالمی ٹرینڈز کیا ہیں وہ بھی بتائیں۔ پھر میری حکومت کی جو کامیابیاں ہیں، جو رپورٹس عالمی ادارے دے رہے ہیں، وہ آپ پازیٹیولی ہائی لائٹ نہیں کرتے، اور صرف مہنگائی کو لے کر اور کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈتے ہیں، اس حکومت کو تنقید کا نشانہ اس طرح سے بناتے ہیں جیسے اپوزیشن تنقید کا نشانہ بناتی ہے۔ تو پرائم منسٹر عمران خان نے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بڑے دل سے قوم کے سامنے اپنی باتیں رکھی ہیں، اسٹیبلشمنٹ سے جو مخاطب ہونا چاہتے تھے اسٹیبلشمنٹ کو پیغام دے دیا، شہباز شریف کو بھی پیغام دے دیا کہ میں کسی صورت شہباز شریف کو اور آصف علی زرداری کو ریلیف نہیں دوں گا، ان کے ساتھ ڈیل نہیں کروں گا۔ مافیاز کا لفظ انہوں نے استعمال کیا کہ مجھے مافیاز کا سامنا ہے، اور یہ بھی کہا کہ میرا قوم سے وعدہ ہے کہ میں ان مافیاز کو انجام تک پہنچاؤں گا، اور جو مرضی یہ کر لیں، جتنے لانگ مارچ کر لیں، جتنے مرضی احتجاج کر لیں، میں ان کے ہاتھوں بلیک میل نہیں ہوں گا۔ راز صاحب، جو سب سے جو امپورٹنٹ بات رہی، ہاؤس آف شریف کی وہ ہمیشہ سے بات کرتے ہیں، نظام کی وہ ہمیشہ سے بات کرتے ہیں، جو انہوں نے پیغام دینا تھا کہ میں اگر اپوزیشن میں جا کر بیٹھ گیا زیادہ خطرناک ہوں گا، وہ بھی انہوں نے بات کہی۔ لیکن انہوں نے ایک جملہ کہا، اور وہ جملہ یہ تھا کہ ہماری ڈیموکریسی ختم ہو رہی ہے۔ نظام کی طرف انہوں نے اشارہ کیا، سسٹم کو چلنے نہیں دیا جا رہا، مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن یہ جملہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ ڈیموکریسی خطرے میں ہے، ختم ہو رہی ہے۔ دیکھیں، ان کا تاثر یہ تھا کہ جمہوریت میں تو سب کے لیے انصاف ہوتا ہے، سب کے ساتھ برابر کا سلوک ہوتا ہے، سب کے لیے برابر کی سہولتیں ہوتی ہیں، اور سب کے لیے ایک جیسا نظام ہوتا ہے۔ لیکن پاکستان کے اندر جو بدقسمتی سے نام نہاد جمہوریت رہی ہے، اس میں آپ دیکھ لیں کہ کتنے پیرلل نظام جو ہیں وہ چلتے ہیں۔ لوور کلاس کے لیے اور نظام ہے، اپر کلاس کے لیے اور نظام ہے، پھر اس سے آپ اوپر چلے جائیں جو آپ کی ایلیٹ کلاس ہے اس کے لیے اور نظام ہے، اور یہ جو سیاسی مافیاز ہیں ان کے سامنے تو نظام مکمل طور پر بے بس ہے۔ ہمارے سامنے کی بات ہے عثمان مرزا کیس، عدالت بے بس تھی عثمان مرزا کیس میں، کس طریقے سے سمجھوتا ہو گیا، پرائم منسٹر کو نوٹس لینا پڑا۔ موٹر وے ریپ کیس، پرائم منسٹر کو نوٹس لینا پڑا۔ شاہ رخ جتوئی کیس ہمارے سامنے ہے، کس طریقے سے 7 ماہ تک اس کو جیل سے نکال کر ہاسپٹل میں عیاشی کروائی گئی۔ میاں نواز شریف کا کیس ہمارے سامنے ہے کہ 50 روپے کے سٹیمپ پیپر کے اوپر اربوں خربوں روپے کی جو کرپشن کے الزامات تھے ان کے اوپر کس طریقے سے میاں نواز شریف کو یہاں سے لندن فرار کروایا گیا 50 روپے کے سٹیمپ پیپر کے اوپر، اور شہباز شریف کے جعلی بیان حلفی کے اوپر، اور بعد میں شہباز شریف سے کوئی ایک مرتبہ سمن بھی نہیں کیا۔ کم سے کم لاہور ہائی کورٹ عوام کی تسلی کے لیے، عوام کی تشفی کے لیے ایک مرتبہ تو شہباز شریف کو بلا لیتی آج خود، اور یہ کہتی کہ وہ آپ کا جو جھوٹا بیان حلفی ہے اس کا کیا بنا۔ ابھی شہباز شریف کو جو عبوری ضمانت ملی ہے، آصف علی زرداری کو احتساب عدالت نے کہا ہے کہ آپ نے گرفتار نہیں کرنا،
عدالت سے پوچھے بغیر مریم نواز کو گرفتار کرنے سے 15 دن پہلے مریم نواز کے گوشے گزار کرنا ہے کہ جناب ہم آپ کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں، آپ کوئی اس کے اوپر مائنڈ تو نہیں کریں گی، آپ کی طبیعت پر کوئی گراں تو نہیں گزرے گا، تاکہ 15 دن کے اندر وہ مریم نواز جو ہیں وہ کسی مخصوص عدالت سے ریلیف لے لیں، ضمانت لے لیں قبل از گرفتاری۔ تو مریم نواز کے متعلق بھی اسی قسم کے احکامات جو ہیں وہ صادر ہوئے ہیں۔ تو غریب لوگوں کے لیے کس قسم کا قانون ہے، عام لوگوں کے لیے کس قسم کا قانون ہے، تو پھر یہ کہاں کی جمہوریت ہے؟ پھر آپ یہ دیکھیں کہ جس قسم کا طبقاتی نظام یہاں پہ بنایا گیا، اس میں تو 73 سال سے غریب جو ہے وہ غریب سے غریب تر، اور امیر جو ہے وہ امیر سے امیر تر ہوتا رہا۔ پورا نظام اس طرح سے بنایا گیا کہ یہ مافیاز کو تحفظ دیتا ہے۔ مافیاز نے یہ نظام بنایا اس طرح کہ ان کی جو کرپشن ہے، ان کی لوٹ مار ہے، اس کو تحفظ دیا جائے، عدالتی سطح پر بھی تحفظ دیا جائے، انتظامی سطح پر بھی تحفظ دیا جائے، مقننہ کی سطح پر، پولیس کی سطح پر، ہر سطح پر ان کو تحفظ ملے۔ تو اس کانٹیکسٹ میں پرائم منسٹر عمران خان کی یہ بات بالکل درست ہے کہ یہ کون سی نام نہاد جمہوریت ہے؟ یعنی اس جمہوریت میں سارے جو حقوق ہیں، ساری جو فیورز ہیں، وہ تو آپ کی اشرافیہ کے لیے ہیں، آپ کے جو عوام ہیں ان کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے پرائم منسٹر عمران خان کہہ رہے تھے کہ جمہوریت خطرے میں ہے۔ ان کا کانٹیکسٹ یہ نہیں تھا کہ کوئی ٹیک اوور ہو سکتا ہے یا کوئی فوج جو ہے وہ کوئی اس طرح کا موو سوچ رہی ہے۔ جمہوریت خطرے میں اس لیے ہے کہ ہم جمہوری اقدار اس معاشرے کے اندر نہیں ہیں، اور 73 سال میں ہم جمہوری اقدار اس معاشرے میں حکمرانوں نے انٹروڈیوس کرانی ہوتی ہیں، حکمرانوں نے ایگزامپل سیٹ کرنی ہوتی ہے۔ ادھر حکمرانوں نے کیا ایگزامپل سیٹ کی ہے؟ آصف علی زرداری نے کیا ایگزامپل سیٹ کیا ہے؟ اپنا جو ان کا دور آیا بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد، اس میں کیا انہوں نے ایگزامپل سیٹ کی؟ وہ 5 سال پاکستان کی تاریخ کے بدترین 5 سالوں میں سے ایک تھے۔ آصف علی زرداری کے متعلق تو انٹرنیشنل میڈیا اس قسم کی سرخیاں لگاتا رہا کہ ان کے ساتھ ہاتھ ملا کے ہاتھ دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ رہ گیا ہے یا آصف علی زرداری نے چوری کر لیا ہاتھ بھی۔ تو آصف علی زرداری اس ملک کے صدر رہے ہیں، آپ امیجن کریں، اور ابھی وہ کہتے ہیں ان کی خواہش ہے کہ وہ دوبارہ سے صدر بن جائیں۔ جو انہوں نے 5 سال کے دوران، اس 5 سال کے دوران بھی، یعنی جس میں سے 4 سال کا عرصہ گزر گیا، اس میں بھی سندھ کے ساتھ جو کچھ انہوں نے کیا ہے، تو یہ کس قسم کی جمہوریت ہے؟ اے این پی نے اس سے پہلے جو کچھ کے پی میں کیا، وہ کس قسم کی جمہوریت ہے؟ 16 ارب روپے کا آپ کے اوپر کرپشن کا الزام ہے، آپ اس کا جواب بھی نہیں دیتے، آپ کا کوئی احتساب بھی نہیں کر سکتا، آپ اپوزیشن لیڈر بھی بنے ہوئے ہیں، آپ کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، آپ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے بھی مجھے کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، مخصوص عدالتوں کی وجہ سے بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ تو یہ کس قسم کی جمہوریت ہے؟ کیا مغرب میں ایسی جمہوریت ہے؟ کیا مغرب میں آپ اتنی بڑی کرپشن کر کے قانون سے بچ سکتے ہیں؟ تو جو مغرب والی جمہوریت ہے وہ تو پاکستان میں برائے نام بھی نہیں ہے۔ تو اس طرف پرائم منسٹر عمران خان کا اصل میں اشارہ تھا کہ پاکستان کے اندر جمہوریت خطرے میں ہے۔ اصل میں تو جمہوریت ہے ہی نہیں، جمہوریت ہو تو خطرے میں ہو، لیکن جو بچی کھچی جمہوریت ہے، جو نام نہاد ہم نے ایک پارلیمانی نظام بنایا ہوا ہے، وہ بھی ایک برائے نام نظام ہے، برائے نام جمہوریت ہے۔ اصل میں تو یہاں پر یہ ہے کہ جس کی لاٹھی اس کا بھینس، جو باثر ہے، جس کا اثر و رسوخ ہے، جو وڈیرا ہے، کاروباری ہے، سرمایہ دار ہے، اس کے سامنے یہ نظام بے بس ہے۔ راج صاحب، ریگولیٹر والی بات بھی بڑی امپورٹنٹ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مافیاز کو پکڑنے چاہتے ہیں، ریگولیٹرز نے بتایا کہ 1 منٹ سے پہلے عدالتوں سے سٹے آ جاتا ہے۔ تو یہ بھی سر نظام کی خرابی ہے کہ عدالتیں نہیں کرتی، اور پھر خیر انہوں نے تو شہباز شریف کے کیس میں تو کہہ دیا کہ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کی جائے، کیونکہ سر عام آدمی، اور اگر حکومت وقت کو انصاف نہیں مل رہا، ریگولیٹرز اور عدالتوں کے ذریعے جا کے اپنے غیر قانونی اور غیر آئینی کاموں کو ایک شیلٹر پرووائڈ کر دیا جاتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی ایک پرابلمٹک سچویشن ہے، اور یہ ریزنز بنتی ہیں۔ اور پھر دوسری چیز جو انہوں نے کہی، ایف بی آر کا حوالہ دیا کہ اگر جو جتنا ٹیکس کلیکٹ ہونا چاہیے اتنا نہیں ہو رہا، 22 کروڑ عوام میں سے صرف 22 لاکھ لوگ ٹیکس دیتے ہیں، تو پھر آپ سسٹم سے کیا ایکسپیکٹ کریں گے، حکومت سے کیا ایکسپیکٹ کریں گے کہ پیسہ کہاں سے آئے گا؟ اور پھر جو ایف بی آر نے جن لوگوں سے پیسہ لینا ہے اس کے اوپر بھی سٹے آ گیا۔ تو سر سسٹم کے اندر جو پیسہ پھنسا ہوا ہے سٹیز کی شکل میں، یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے۔ ہاشمی صاحب، میاں نواز شریف اپنے مقدمات کا سامنا کرنے کے لیے واپس نہیں آ رہے۔ عدالت نے فیصلہ دیا کہ میاں نواز شریف کی جو جائیدادیں یہاں پہ ہیں ان کو نیلام کر دیا جائے۔ ایک وکیل صاحب کھڑے ہوئے شریف فیملی کے، انہوں نے اس کے اوپر حکم امتناعی لے لیا، اور ان کو حکم امتناعی یعنی سٹے مل گیا۔ اب مجھے بتائیں کہ اگر میاں نواز شریف کی یہاں پہ جائیدادیں ضبط ہو جاتی، یعنی کوئی نہ کوئی تو آپ کے پاس ڈیفنس ہونا چاہیے نا کرپشن کو روکنے کے لیے۔ اگر ان کی جائیدادیں ضبط ہو جاتی، شہباز شریف اندر ہو جاتے، حمزہ شہباز اندر ہو جاتے،
مریم نواز کا کیس آگے بڑھتا تو پھر آپ کے آنے والے حکمرانوں کو ایک سبق ملتا، ایک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان مثالوں سے وہ عبرت پکڑتے کہ اچھا ہم کرپشن کریں گے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم حکمران رہے ہیں تو ہم بچ جائیں گے. لیکن میاں نواز شریف کی جائیدادیں نیلام نہیں ہو سکیں، اس کے باوجود کہ عدالتوں نے ان کو مفرور اور اشتہاری قرار دیا اور اس کے اوپر سٹے چل رہا ہے. اسحاق ڈار کے جو گھر نیلام کرنے کی کوشش کی، آپ کو پتا ہے کہ کتنا عرصہ سٹے کے اوپر سٹے چلتا رہا. اسحاق ڈار کی رکنیت کے معاملے پر یعنی وہ یہاں واپس نہیں آ رہے، برطانیہ میں اسائلم لے رکھا ہے، واپس آنا نہیں چاہتے، مقدمات کا سامنا نہیں کرنا چاہتے، لیکن عدالتوں نے اسحاق ڈار کے معاملے پر بھی سٹے دیا ہوا ہے. شہباز شریف کی عبوری ضمانتیں منظور ہو رہی ہیں، حمزہ شہباز کی عبوری ضمانتیں منظور ہو رہی ہیں. آصف علی زرداری کو جب بھی ان کی گرفتاری لگتا ہے کہ بالکل یقینی ہے، پھر ان کی گرفتاری کے معاملے پر پتہ چلتا ہے کہ جی ان کو ضمانت مل گئی ہے. تو اس جانب پرائم منسٹر عمران خان جو ہے وہ ان معاملات کی جانب اشارہ کر رہے تھے کہ یہ اس وقت کتنا بوسیدہ اور کتنا کھوکھلا ہو چکا ہے نظام، کہ یہ نظام ان جیسے طاقتور لوگوں کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا. ان لوگوں نے جس طریقے سے اس ملک میں لوٹ کھسوٹ کی ہے، ملک سے پیسہ لوٹ کر بیرون ملک پار کیا ہے، لیکن اس نظام میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ یہ ان لوگوں کا احتساب کر سکے. سر مشکل ہوگا احتساب، اور نظام ریفارم کی جو بات کی جا رہی ہے اس کے بغیر یہ ممکن نہیں ہوگا. اور میں نے تو آج جو مین چیز ان کی آبزرو کی، انہوں نے کہا کہ اپوزیشن اور پلس انہوں نے کہا کہ یہ حکومت یعنی اپنی مدت پوری کرے گی اور اگلا ٹرم بھی انشاءاللہ پورا کرے گی، یہ ان کے الفاظ تھے. خیر ویورز، یہ آج کا شو تھا ہمارا. اپنے کمنٹس بھیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد. اللہ نے کے بعد.